आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान कश्मीर इलेक्शन स्पेशल। आज हम मौजूद हैं गला जिनाला और ये वो तारीख़ी जगह है जहाँ से जिनाल बरादरी की बुनियाद रखी गई और बहुत ही आला सपूत इस खित्ते ने पैदा किए। और आज ये इलाका पाकिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर की सियासत में मरकज़ी किरदार अदा करता है और मरकज़ी हैसियत रखता है। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन हमारे साथ मौजूद हैं। और चूँकि 25 जुलाई को इलेक्शंस होने जा रहे हैं और उन इलेक्शंस के हवाले से क्या लाएअमल होगा और ये बरादरी क्या फ़ैसला करेगी और इसके जो मरकज़ी कायदीन हैं वो क्या सोच रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से और इस इलाके के हवाले से, चूँकि इस इलाके को बहुत ही तारीख़ी हैसियत हासिल है। और हम कोशिश करेंगे कि इस इलाके में तकरीबन हम कोई 4,500 फीट की बुलंदी पे मौजूद हैं और इस इलाके की आवाज़ बने। K21 न्यूज़ का ये खासा रहा कि वो कश्मीर को कवर करता है, कश्मीर की बात करता है, कश्मीरियत की बात करता है। और आज चूँकि यहाँ के जो लोग हैं बहादुर हैं और हमेशा ज़ालिम और मज़लूम का जो टाकरा रहा वो इस इलाके में रहा और हमेशा कुर्बानियाँ दी कश्मीर के लिए और अपनी बरादरी के लिए, अपने नाम के लिए, अपने इलाके के लिए। आज इन्हीं लोगों से जानेंगे उनके मसाइल क्या हैं और उनके साथ क्या ज़्यादतियाँ होती रहीं और इन ज़्यादतियों का अब क्या इज़ाला हो सकता है और क्यों यहाँ की लीडरशिप जो है वो यहाँ के इलाके के जो मसाइल हैं उन पे तवज्जो नहीं दे रही। और वादे, आपको पता है जब इलेक्शंस के सीज़न होते हैं वादे होते हैं और वो वादे फिर वफ़ा नहीं होते। क्यों वादे वफ़ा नहीं हुए? और आज हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सदर आज़ाद कश्मीर के मशीर जनाब ज़ाहिद मुग़ल साहब। हम उनसे जानेंगे सबसे पहले कि वो किस तरह देखते हैं इस इलाके के मसाइल को और बरादरी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सर, हम कोशिश करेंगे कि आप सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया K21 न्यूज़ टीवी को और यहाँ का जोश, वलवला और जज्बा और जिस तरह तारीख़ी वेलकम हुआ, इस हवाले से क्या कहेंगे और इस तारीख़ी जगह जहाँ हम खड़े हैं इस बारे में बताएं हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि ये गला जनाला जो है और वैसे भी ये जो हल्का नंबर 6 बलोच का है, इसमें तकरीबन 15 से 16 हज़ार वोट जनाल बरादरी का है, मुग़ल जनाल बरादरी का है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी की सारी बरादरी जो है वो मुतफ़िक है। इससे कबल ये वोट तकसीम होकर देते रहे, लेकिन इस दफ़ा इन सब ने मुतफ़िका फ़ैसला ये किया है कि हम किसी एक को वोट देंगे जो इनको सब्ज़ बाग नहीं दिखाएगा, इनके मुतालबात को पूरा करेगा। और इंशाल्लाह यहाँ पे जो इनके मेन इशू थे, एक तो इनके बड़ों के नाम पे जिन्होंने यहाँ पे स्कूल की और तालीम की बुनियाद रखी, उनके नाम पे जो यहाँ पे स्कूल के नोटिफिकेशन हुए हुए थे, दूसरे लोगों ने उसको चेंज करवाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके भरपूर बर वक्त एहतजाज से उस काम को रोक दिया गया। फिर जो यहाँ पे ये अपना बाज़ार बनाना चाहते हैं अपनी मलकियती ज़मीन के अंदर अपनी पहचान के लिए, उस बाज़ार को रोका गया। उसमें भी अल्लाह पाक ने इनको फ़तह अता फरमा दी है। जो इनके रोड के मसाइल और जिसमें बच्चों की तालीम याफ्ता बच्चों की नौकरियों के मसाइल थे, जिनको आज तक नहीं पूछा गया, कोई काम भी इनका बर वक्त इनकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं हुआ। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी ये लोग जो है वो सर पे जो है वो गागर उठाकर पानी ला रहे हैं और जो है चरपाइयों के ऊपर अपने मरीज़ों को रोड तक लेकर जा रहे हैं। जो है वो रोडों का निज़ाम भी जो है वो नहीं है और फिर बाकी भी बुनियादी सहूलतों से आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में ये मरहूम है। इस बात के बावजूद कि ये जो बरादरी है इसमें बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदों पे लोग फाइज भी हैं, मौजूद भी हैं और थे भी, लेकिन अब जिस कौम का सियासी शऊर बेदार न हो उसके साथ ये चीज़ें होती हैं। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इन लोगों को इन ज़्यादतियों के सहने से जो तोहफ़ा मिला है वो ये मिला है कि इनका सियासी शऊर बेदार हो गया है। जैसे जब स्कूल का नाम चेंज करने की कोशिश की तो ये इकट्ठे हो गए। इसी तरीके से अपनी महरूमियों को देखते हुए जो इनको नहीं मिली और इनके वोट ले लिए जाते थे सब्ज़ बाग दिखाकर, अब अल्लाह के हुक्म से ये लोग जाग गए और ये लोग
مل جل کر فیصلہ کر کے ووٹ دیں گے تاکہ ان کے کام ہو سکیں گے، دوبارہ سبز باغ میں نہ جائیں۔ بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے کہ دوبارہ سبز باغ میں نہیں جانا چاہیے۔ اب ان کے مسائل حل ہوں گے۔ اس سے پہلے وعدے ہوئے اور وہ وعدے وفا نہیں ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ الیکشنز کا جب سیزن آتا ہے تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن زاہد صاحب، آپ چونکہ اس برادری کے بڑے ہیں، آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاست کو بھی، آزاد کشمیر کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، کس طرح یہاں کے جو لوگ ہیں وہ یقین کریں، چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم متفق ہو کے ووٹ دیں اور اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں جو صحیح معنوں میں ہمارا نمائندہ ہو اور ہماری بات کرے۔ لوگوں کو یقین دہانی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ بڑی آسان سی بات ہے، یہ فارمولہ جو یقین کا ہے نا، یہ بڑا آسان سا فارمولہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 وقت نماز پڑھے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ ایمان نظر تو نہیں آتا، اندر ہوتا ہے۔ بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، پتہ تو نہیں چلتا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں، کیا پتہ اندر باتھ روم میں جا کے پانی پی رہا ہو، چھپ کے روزہ توڑ رہا ہو۔ ایمان بن دیکھے چیز سودے کا نام ہے، لیکن بندہ ظاہر کو چیزوں کو دیکھتا ہے، جیسے بادل کا گرجنا، بجلی کا چمکنا بارش کی نشانی ہے۔ ایسے ہی جو بندہ آپ کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے، آپ اس کی ذاتی زندگی کو دیکھیں، اس کے پس منظر کو دیکھیں، اس کی شکل و صورت کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ یہ دیکھیں کہ وہ کتنے ایمان کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ یہ پیمانہ آپ کے پاس ہے، اگر یہ خوبیاں ہیں اگر کسی میں تو اس کی بات پہ یقین کریں۔ جزاک اللہ۔ ماں صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل، میں ان کی طرف بھی آؤں گا چونکہ تمام لوگوں سے بات کرنی ہے۔ بالکل میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں، چونکہ زاہد صاحب کا ٹائم لے لیں، اس کے بعد ہم آپ کی طرف آئیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ آخری پیغام، جس طرف آپ کا اشارہ بھی تھا، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جو پی ایم کا جو کلب ہے وہ شاید چینج ہونے جا رہا ہے آزاد کشمیر میں۔ مطلب پہلی دفعہ وزیر اعظم چینج ہوگا۔ پہلے ہم دیکھتے تھے 3 باریاں جنہوں نے لی ہوئی ہیں وہی وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ اس بات کے حوالے سے چونکہ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں، اور خاص طور پہ یہ جو پورا بیلٹ ہے اس میں بڑی بے چینی ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ چینج آئے گا اور وہ چینج یہاں کے عوام کے لیے بھی اور اس کے مضافات کے جو علاقے ہیں ان کے لیے بھی تبدیلی کا باعث بنے گا۔ بات یہ ہے جی، سچی بات کرنی چاہیے، کوئی ٹکی چھپی بات نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب کی طرف سے نعرہ ووٹ کو عزت دو۔ ہمارے پرائم منسٹر نے نعرہ دے دیا جی کہ کشمیر کا سودا نامنظور، یہ کشمیر کو صوبہ بنا رہی ہے گورنمنٹ جو نہیں آئے گی۔ یہ صرف اپنی دکان چمکانے کے لیے نعرے ہیں، سچی جو بات ہے۔ کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ کشمیر کو صوبہ بنائے۔ یہ گلگت بلتستان کے جو لوگ رہنے والے تھے، یہ ان کی اپنی خواہش تھی کہ صوبہ بنے۔ کوئی بھی کشمیری یہ نعرہ فاروق حیدر کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یہ جو وہ نعرہ لگا رہا ہے اور الزام تھوپ رہا ہے جناب کہ کشمیر کا سودا ہونا چاہ رہا ہے جی کشمیر کو بچانے کے لیے، تم خالی اکیلے ٹھیکیدار نہیں ہو کشمیر کے بچانے کے، جو صاف بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب کشمیری موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تعصب اور یہ سوچ نہ پیدا کرو، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ اللہ نے چاہا، میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ پرائم منسٹر کلب آزاد کشمیر میں جناب عمران خان صاحب اس دفعہ توڑیں گے۔ یہ جو برادریوں کے راجواڑے بنے ہوئے ہیں اور یہ جو ساری کی ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں، میں آن لائن کہہ رہا ہوں، کوئی ڈر نہیں ہے۔ بڑا بلیک میل مجھے کیا کہ جی تمہارے فلانے کے لیے پریس کانفرنس کریں گے، فلانے کے لیے پریس کانفرنس کریں گے۔ اس دفعہ اللہ سے بھی مانگیں اور کوشش کریں کہ عمران خان صاحب اس دفعہ آزاد کشمیر کلب میں، ان کا کاروبار کیا ہے جی؟ سیاست ان کا کاروبار ہے۔ فاروق حیدر صاحب کیا کرتے ہیں مجھے بتائیں نا، کیا کاروبار ہے ان کا؟ بیرشر سلطان کا کیا کاروبار ہے؟ عتیق صاحب کا کیا کاروبار ہے؟ سیاست کاروبار ہے، سمجھ گئے؟ یہی بزنس ہے ان کا۔ اور کہاں سے یہ کماتے ہیں، کہاں سے یہ کھاتے ہیں؟ یہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور بڑے اچھے وقتوں میں بن گیا، آج تک ان کی اجارتداری قائم ہے۔ اللہ پاک کی ذات علی بہتر کرے، انشاءاللہ صحیح لوگ آگے آئیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ کشمیر، آپ یقین کریں کیا کام کیا سر، کیا انفراسٹرکچر ہے۔ اربوں روپیے لبے کدھر گئے اربوں روپے، ٹھیک ہے۔ روڈوں کی حالت ہے، بہت سارا سچ ہے، بہت مجبوریاں ہوتی ہیں، بندہ کھول نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ مظفر آباد جائیں تو اندر بڑھنے نہیں دینے، میں مشیر رہوں نا، جھنڈی ہے نا، نیشنل فلیگ ہے نا آزاد کشمیر کا، لیں گے دوبارہ بھی اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ یقین کریں خدا کی قسم، وہ پرائم منسٹر باہر اس کا وہ راجہ ارشد کھڑا ہے یا وہ دوسرے وہ اندر ہی نہیں جان دیتے تھے، یہ حالت انہوں نے بنائی ہوئی تھی،
तो ये बातें ऐसी हैं, खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये इलेक्शन है, इंशाअल्लाह जवाब देंगे, भरपूर देंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ रखें। ये थे ज़ाहिद मुग़ल साहब, बता रहे थे कि किस तरह कश्मीर की सियासत में कैसे मद्देनज़र आते हैं, किस तरह इन्फ्लुएंस है चंद लोगों का, और ये इन्फ्लुएंस इस दफ़ा टूटने जा रहा है। और अब जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और छोटी बरादरी से हैं, और उस बरादरी से हैं जिस बरादरी का ताल्लुक़ यहाँ के इलाके के लोगों का है जो यहाँ मौजूद हैं। और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला उन मज़लूम लोगों की और उन बहादुर लोगों की नुमाइंदगी होगी जिन्होंने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन उनकी कुर्बानियों की किसी ने कदर नहीं की। मौसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लें। और आज की इस पूरी महफ़िल के चूँकि वो मेज़बान हैं और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने इस मीटिंग का अरेंज किया और बहुत ही दूर दराज से लोग आए। क्या कहने चाहेंगे हमारे नाज़रीन के लिए भी, और ख़ास तौर पे चूँकि इलेक्शंस हैं और मशीर साहब यहाँ पे आए और टाइम निकाला उन्होंने। ये वो वक्त है कि बरादरी एक हो, सब मुत्तफ़िका तौर पे आगे बढ़ें और आपके जो इलाके के इश्यूज़ हैं उनको हल कर सकें। जी बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक सवाल ज़ाहिद साहब से किया था, जी जी क्योंकि ये उनकी ज़ात से मुतल्लिक़ था, तो शायद वो उस तरह जवाब देना नहीं चाहते थे। वो जवाब मैं दे देता हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपकी बात पर कैसे यकीन किया जाए कि पहले लोग भी तो ऐसे ही वादे करते थे। मैं एक फ़र्क आपके सामने गुजारिश कर देना ज़रूरी समझता हूँ। वो ये है कि पहले जो वादे करते थे वो फासिक लोग थे, और फासिक की अलामात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। और ये चूँकि फासिक नहीं हैं, दीन के पैरोकार हैं, उनके ज़ाहिर से भी दीन टपकता है, तो एक दीनदार आदमी किसी सूरत झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए हमें इनकी बात में और उनकी बात में ये फ़र्क नज़र आता है कि ये बात जो इन्होंने किया ये पूरी होगी इंशाअल्लाह, और जो वो कर रहे थे वो सिर्फ वक्ती तौर पर अपने किसी मफाद की खातर कर रहे थे। दूसरा सवाल आपका क्या था? आपका जो असल सवाल यहाँ है, के इश्यूज़ आपको, आप मुत्तफ़िक हो कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह आप एक कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे ताकि मसले इंशाअल्लाह हल हों? पूरी कोशिश है, हम आपस में कंसेंसस पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक। वैसे भी हमारी बरादरी एक स्टेज पर है, एक पेज पर है, और हम कोशिश करेंगे कि सारे मिलकर एक ही आदमी को वोट दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत अच्छा। इसमें ज़रूरी है चूँकि अगर आपने इलेक्शंस जीतने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें, और जितने आप मुत्तफ़िक होंगे, जितना आप अपना साउंड कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, वो ज़्यादा आपको जीत की तरफ लेके जाएगा। सर क्या कहना चाहेंगे आज के इलेक्शंस के हवाले से, ख़ास तौर पे जब हम आज की मीटिंग की बात करें, बहुत दूर दराज से लोग आए हैं और अच्छा क्राउड है, क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने वोटर्स को भी, यहाँ के इलाके के लोगों को भी, हमारे नाज़रीन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं अपने तकरीर के दौरान भी बयान किया कि हम लोग चूँकि अक़लीती बरादरी होने के बायस गूनागूं मसाइल से दो चार हैं। उसके लिए जो एक इशू हमारा स्कूल का पैदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से हर काम में एक बेहतरी होती है। मैं समझता हूँ कि ये सदा फ़ारूक अहमद ताहिर का हम पर एहसान है कि उसने एक ऐसा ब्लंडर किया इलेक्शन के टाइम पे कि मेरी बरादरी को मुत्तफ़िक होने का उसने मौका दे दिया। और अल्लाह के फजल करम से मैं ज़ाती तौर पर, मैं कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं करता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर फ़ारूक ताहिर के साथ 40 साल रफ़ाकत थी मेरे फैमिली टर्म्स हैं। मैं वाहिद आदमी हूँ कि फ़ारूक ताहिर के साथ मेरे फैमिली टर्म्स थे। लेकिन मैंने सिर्फ इस इशू पर कि वो शख्स जो मेरी बरादरी का नामो निशान मिटाना चाहता है, वल्लाह मैं उसके साथ कभी नहीं चल सकता। मैंने उसको उसकी 40 साल रफ़ाकत को छोड़ा। और इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, मैं पाकिस्तान में भी रहता हूँ, पिंडी में मेरे बच्चे रहते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और सरदार अपना खान साहब के विजन से हम लोग भरपूर जो है उनके साथ तावन करते हैं। अल्लाह के फजल करम से हमने ज़ाहिद साहब को इसीलिए यहाँ बुलाया कि हमारी बरादरी के बड़े हैं। अल्लाह के फजल करम से जो मैसेज वो देंगे हम उस पर मुत्तफ़िक हैं और उनके हुक्म को पूरी तामील करेंगे और उनकी गाइडलाइन पर अमल करते हुए, मुझे पता है वो क्या हुक्म देंगे,
یہ بھی مجھے پتہ ہے، لیکن ہم جو بھی وہ حکم دیں گے ان کے ساتھ کھڑے، اسی لیے اپنے ضمانت کے طور پر ان کو یہاں بلایا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ جس کو آپ اپنا سردار چنتے ہیں، بڑا چنتے ہیں، جس کو اپنا بڑا مانتے ہیں، تو اس کی باتوں پہ بھی پھر اسی طرح دل سے عمل کریں، تاکہ یہ جو علاقے کے ایشوز اس سے پہلے حل نہیں ہوئے، اس کی بڑی وجہ بھی شاید یہی ریزن تھی کہ جس کو بڑا چنا گیا، بڑا بنایا گیا، اس پہ بھرپور اعتماد نہیں کیا گیا، اس کے پاس واضح اکثریت نہیں تھی، تو شاید اسی وجہ سے یہاں کے ایشوز بھی حل نہیں ہوئے۔ یہ سرزمین جو ہے وہ بہادروں کی سرزمین ہے، یہ جگہ جو ہے وہ بہت ہی تاریخی جگہ ہے، اور اس کو اگر آپ نے مزید تاریخ ساز بنانا ہے تو اپنے لوگوں سے آپ نے بات کرنی ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ آپ نے کھڑا رہنا ہے۔ سر کیا کہیں گے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے خاص طور پہ، اور جب ہم بات کرتے ہیں اس علاقے کی تاریخ کی، تو اس کی بہادری دور دور تک پاکستان تک سنائی دیتی ہے، سننے میں آتا ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکرام، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ سب میرے عزیز، میں ان سب سے بڑا ہوں تقریباً، اور یہ زید صاحب، یہ جاوید صاحب اور میں نے مل کے مغل ایسوسی ایشن بنائی تھی بیسیکلی پنڈی کے اندر، یہ ہمارے صدر بھی ہیں، زید صاحب میرے صدر بھی ہے۔ ان لوگوں کو شاید نہیں، کیونکہ ہم نے پنڈی میں کیا تھا، پھر ہم نے کوٹلی میں کیا، تتابانی میں کیا ہم نے فنکشن لوگوں، ہاں، اس لیے کہ یونائٹی کے لیے، کہ یونائٹڈ ہو جائیں یہ لوگ، اکٹھے ہو جائیں، ان کے سکیٹرڈ ووٹ ہیں۔ میں بیسیکلی مریض ہوں فالج کا، میرے بولنے میں کچھ اگر تلفظ میں غلطی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا اس سے۔ زاہد صاحب میرے عزیز ہیں، میں بلکہ ان کا میرا بہت سارے اور رشتے ہیں اس کے ہٹ کے کہ یہ، لیکن ہم انہیں اپنا وہ مقرر کرتے ہیں، لیڈر مقرر کرتے ہیں، اور جو یہ آرڈر کریں گے انشاءاللہ میرا قبیلہ پلندری سے لے کے تتا پانی تک اس کو فالو کرے گا، اور میں اس کے لیے گارنٹی دیتا ہوں، ایک بوڑھا آدمی گارنٹی دیتا ہوں۔ نمبر 2، ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، یہ ماسٹر صاحب نے وہ چاند بی بی کا آپ نے کہا، ان کے لیے میرے پاس وہ آ چکے ہیں، وہ سر نام مانگ رہے ہیں کہ کتنے گولڈ میڈل بنا کے ہم بھیجیں ان کے لیے۔ اور پھر ایک اور چیز اس سے ہٹ کے میرے پاس آئے، ان کے لیے کرنل صاحب نے مجھے بھیجا ہے، کرنل نعیم صاحب نے، کہ آپ نام بھیجیں۔ میں نے ان کے اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب سے بات بھی کی ہوئی ہے، کیلا ہائی اسکول۔ اس سے ہٹ کے ایک چیز آپ کو اور بتاؤں، جو تاریخ ان میں سے میں کیونکہ بڑا ہوں اس لیے، یہ جو اسکول بنا ہے اس سے لے کے وہ نیچے تک جو جگہ ہے، یہ اپنا بیٹھے ہیں، کدھر ہیں یہ مسعود صاحب، یہ جو پریزنٹ کر رہے ہیں اس کے پورے جلسے کے صدر ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں یہ کس کی زمین ہے، یہ انہوں نے زمین، ذاتی زمین ہے، اس میں میری اپنی وائف کا نام بھی موجود ہے، ہاں جی، ان کے نام ان کے پاس بھی ہے، اور بہت سارے حصے ہیں، اور انہوں نے دی ہے کہ سکول بناؤ، کوئی objection نہیں ہوا، جنانوں نے اپنے زمین دی ہے ذاتی، اور یہ سب زمینیں ہماری، اور اللہ کے فضل سے یہاں سکول بنا، اور آج اس کا نام تبدیل ہو رہا ہے یار۔ اور یہ جو اس کی یقین دہانی کو اعلان نہیں، اعلان کی بات میں اگلی جو کہہ رہا ہوں، اس سے اگلی سنو ماسٹر جی، ایک اور چیز بتاؤں، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جو آپ کے وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کے والد کے ساتھ ہم نے سیاست کی ہے، اور ہم حیدر صاحب سے ساتھ سیاست کرتے تھے اس وقت جموں کشمیر مسلم کانفرنس، اور جموں اور کشمیر مسلم کانفرنس میں کیوں تھے کہ اس نے یہ اس کی تعداد کرایا تھا، اور میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو کہ مجاہد ہے، اور جو واحد کنگ کمیشن آفیسر ہے، جس کی زندہ مثال اگر ساکھ ہے تو اس کے لیے ثبوت موجود ہیں، وہ کنگ کمیشن آفیسر ہے ہی کوئی نہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی پوری زندگی کیپٹن خوشحال ان کا نام ہے، اور اس کی زندہ مثال ہے، ACO 220 ان کا نمبر ہے، اگر کسی کو پتا ہو، آرمی کمیشن آفیسر 220 نمبر آزاد کشمیر میں ان کا آتا ہے۔ تو اس سے اگلی اگر کوئی پرابلم ہے تو انہوں نے جہاں اس کشمیر کو چھوڑا تھا، ان لوگوں نے اپنے 22 دن بھوکے رہے، وہ لوگ 22 دن انہوں نے یہ کوٹلی کا محاصرہ رکھا، اور قسم اٹھائی کہ ہم گھر نہیں جائیں گے اور وہیں سے لڑنے،
وہیں تک 1 منٹ نہیں. اب اس حکومت نے وہاں سے لے کے 47 سے لے کے آج تک کتنے ایریاز میں آگے 1 انچ بڑھے ہیں. وہی لوگ کیا وہی ڈیفینس کر رہے ہیں. پر اسی کو اور اسی کے نام پہ ہر چورن بیچنے کے لیے ہر گورنمنٹ آ جاتی ہے. ہر گورنمنٹ چورن بیچنے کے لیے آ جاتی ہے اور وہ چورن بیچتے ہیں صرف ان کے نام میں. اب دیکھیں فارسی کہ میں ایک بات بتاؤں, جن لوگوں کی ہماری اولادیں ہم موجود ہیں ابھی تک, ان لوگوں نے جس کو کشمیر نے آزاد کرایا تھا, اب کیسے اس کو صوبہ بنا سکتا ہے پاکستان؟ بھائی کشمیر ہمارا ادھر پڑا ہے. اب یاد صرف 22 ضلع ہیں, بقایا 32 ضلع 33 ضلع جتنے بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جو آپ اسکول کی بات کر رہے تھے خاص طور پہ, اور جب ہم اسکول کی بات کرتے ہیں, آپ کیوں اسکول کا نام چینج کرنے دیں؟ اسکول کا نام آپ تحصیل کا نام رکھیں مغل اپنی برادری کے نام پہ, آپ یہاں ڈسٹرکٹ بنوائیں, آپ اس کے لیے جدوجہد کریں. اور اسکول تو ہو ہی نہیں سکتا, انہوں نے یقین دہانی کرا دیا. وہ میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کی یقین دہانی کرائی ہے کہ میں اس کو نہیں تبدیل ہونے دوں گا. یہ میں زاہد صاحب کا انتہائی مشکور ہوں. اور میں اگلی دوسری بات آپ کو بتاؤں, تحصیل کا بھی ہو سکتا ہے الگ, لیکن ہم ہیں سکیٹرڈ لوگ, ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں, ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں, ہم کوئی عام گئے گزرے لوگ نہیں ہیں کہ ایسے کریں کہ یہ کریں. اس سے چیپ پاپولیٹی کہتے ہیں اس کو فارسی, کہ چیپ پاپولیٹی نہیں ہوتا, ہم نہیں چاہتے. آپ کو لگتا ہے چونکہ اب اکٹھے ہو گئے ہیں, دوبارہ سے متحد ہو گئے؟ جی ہاں, اب انشاءاللہ مجھے ہماری بہت سارے پلندری سے لے کے حلقہ نمبر 2 ہے اس کو, اور 6 بھی کہتے ہیں, اس تک سب لوگوں کے متحد ہیں ہم. بس تھینک یو ویری مچ, سو مچ کرنا یو. بہت شکریہ. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح یہاں کی باتیں سنی ہم نے معاہدین کی, اور وہ بڑے پر امید ہیں, اور انشاءاللہ لگ یہ رہا ہے کہ اس دفعہ پوری برادری متفق ہو کے آگے بڑھے گی اور ایک بڑا فیصلہ کرے گی. کیا دیکھتے ہیں آج کی اس میٹنگ کو, کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اتنی گرمی میں لوگ موجود اتنی دور سے چل کر آئے, اور اب جو ہے وہ جو پولیٹیکل اویئرنیس تھی وہ چیزیں اب جاگ چکی ہیں, لوگ اب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, جو اپنے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں ان کو بھول کر بڑے کاز کے لیے آگے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے کہ انہوں نے ہمیں اسٹیج پہ پہنچایا ہے کہ ہم آپس میں متفق ہو گئے ہیں. انہوں نے دعوت دی ہے, تو ہم آپس میں تقسیم ہو چکے تھے پہلے, ایک ایک کر کے وہ ہمیں مار رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے, زاہد صاحب کی مہربانی کی وجہ سے ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے. کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہماری طرف انگلی اٹھائے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہم ہر قسم کی زیادتیاں ہو رہی ہیں, لیکن ہماری جو برادری ہے یہ کسی کے آگے جھکنے والی نہیں ہے, اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے. اور آپ کیا کہیں گے خاص طور پہ آج کا پروگرام بھی چونکہ اب اختتام پذیر ہو رہا ہے, آخری لمحات ہیں, کیا کہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے چیف گیسٹ یہاں آئے ہیں زاہد صاحب, ان کے والد بھی بڑے عظیم ہیں, اور میں تھوڑا سا پس منظر 2 منٹ میں کرتا ہوں. جب ان کے والد نے سلیکٹ ہوئے ایز اے لیفٹیننٹ, تو میرے چاچے نے جا کر 6 ماہ کے بعد ان کو لایا کاکل سے پہلے, اور اس وقت وہ مذہبی اسکالر ہیں, اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے ان کے پہ. تو باقی برادری کا جو معاملہ ہے, مغل برادری سے ہمارا تعلق ہے. یہاں تقریباً 12-13 ہزار ہمارے بہت ڈیسائڈنگ فیکٹرز ہیں ہم اس حلقے کے اندر. ہم جس کو چاہیں بنا سکتے ہیں, جس کو چاہیں رہ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم متحد ہیں, اور بالکل اپنی حیثیت جو ہماری پہلے سے بھی مانی ہوئی ہے, اور ان کی رہنمائی میں ہم سارا کام کریں بالکل گے. ان کی رہنمائی میں, اور یہ بہت ضروری ہے اس وقت متحد ہونا. اور کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے مختصراً؟ انشاءاللہ جس طرح کہ زاہد صاحب نے ہم سب کو ڈائریکشن دی ہے, ہم اس پر عمل کریں گے, اور عمل کر بھی چکے ہیں تقریباً. جو 80% ہم کر چکے ہیں, جو ان کی ڈائریکشن تھی وہ ہم سمجھ چکے ہیں. آپ ہمارے ووٹ انشاءاللہ لیڈنگ ووٹ ہوں گے, کوئی ہمیں ہرا نہیں سکے گا, کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکے گا. ہم ٹھیک انشاءاللہ. سردار جاوید صاحب کیا کہیں گے خاص طور پہ آج کا آپ نے جوش ولولہ دیکھا, اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ چونکہ تتا پانی کے جنال ہوں, یہاں کے جنال ہوں, یا پلندری کے ہوں, پاکستان میں جہاں پہ بھی آباد ہیں, آج اگر ہم دیکھیں تو ایک اچھا سافٹ امیج جائے گا, لوگ جمع ہوئے, برادری متحد ہے, متفق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ K21 نیوز کا, کہ آپ نے یہ گلا جنالہ کے تاریخی مقام پر آج کا یہ پروگرام کا انعقاد کیا, اور اس کے مسائل سنے. میں آپ کا اور جناب مشیر اصلاحاتی مشیر سردار زاہد عزیز صاحب کا
کہ وہ گناگوں مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج بہت بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ گلہ جنالاں وہ تاریخی مقام ہے جہاں سے کرنل خان محمد خان صاحب، بڑی بڑی شخصیات کا تعلق، برگیڈیئر سلیمان صاحب مرحوم، اور جناب ڈاکٹر نسیم صاحب جو مشہور ایٹمی سائنسدان ہیں، ان کا تعلق اس علاقے سے ہے. اور آج کے اس پروگرام سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو اتفاق اتحاد آج ہماری برادری جنال قبیلہ میں نظر آ رہا ہے، شاید ہی پہلے نہیں تھا. ہم نے جمیل صاحب میں نے اور زاہد صاحب نے مل کے ایک 2006 میں رجسٹریشن کروائی تھی ایک مغل ایسوسیشن کے نام سے. تو کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے اور نصیب کے بغیر کچھ نہیں ملتا. تو چلیں دیر آئے درست آئے. میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو اس اتحاد کا اور مشیر صاحب کے اوپر جو اتفاق کیا ہے. مشیر صاحب آپ کو انشاءاللہ بہترین رہنمائی اور گائیڈنس کریں گے. آپ ان سے رابطہ رکھیے گا اور آنے والے الیکشن میں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے صحیح شخصیت کا چناؤ کریں. بہت شکریہ، اور بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا بھی. اور آج اس آپ گرمی میں یہاں موجود رہے اور یہ جذبہ بتا رہا ہے کہ واقعی آپ متحد ہو چکے ہیں، اور آئندہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ الیکشن آپ کو بتائے گا کہ یہاں کی جو برادری ہے وہ کس کے ساتھ ووٹ کرنا چاہ رہی ہے. مجھے اور انسائیڈ پاکستان الیکشن اسپیشل کی پوری ٹیم کو گلہ جنالہ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.